बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिम अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा व सय्यदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह होने के नाते से मैं अक्सर आप हज़रात से यही बात करता हूँ कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किताब व सुन्नत की उन्हीं मुरादों को समझने के और उन्हीं मुरादों को परखने के और अपनाने के पाबंद हैं जो मुरादें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब मजीद की बयान फरमाई, या नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब ने, या आपकी आल ने, या आइम्मा आलाम ने, मुअतबर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी अपनी तरफ से कोई भी कुरान मजीद की मुराद मुंतखब करे और उस मुराद को अपने लिए अपना ले और उसको अपना नज़रिया बना ले। इस तरीके से तो उम्मत में एक बहुत बड़ा, यूँ समझिए कि भौचाल आ जाएगा, जिसको तूफ़ान कहा जाता है। बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़मन में ये इरशाद फरमाया कि मन क़ाल फ़िल क़ुरआनी बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़्तअ। कि इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई आदमी अपनी राय के साथ कुरान में बात करे, अगरचे वो दुरुस्त बात भी करे, फिर भी उसने ख़ता खाई। ये सिहा के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है, और सुनन नबी दाऊद शरीफ के अंदर तो यहाँ तक हदीस मुबारका मौजूद है कि आपने इरशाद फरमाया कि मन क़ाल फ़िल क़ुरआनी बिराइही फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो अपनी राय से कुरान में बात करे उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर ले। दूसरी जानिब सही इब्न हिब्बान की ये बिल्कुल सही रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस मुबारका के रावी हैं कि इरशाद फरमाया कि अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, कि तुम्हारे अकाबिर के साथ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने बरकत रखी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका ये बताती है कि अल्लाह ताला भी इसी बात को पसंद फरमाता है कि अकाबिरीन के साथ रहा जाए और अकाबिरीन को ना छोड़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी इसी बात को पसंद फरमाते हैं कि इसी हदीस मुबारका के ज़िमन में ये बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी बात को पसंद फरमाते हैं कि अकाबिरीन को ना छोड़ा जाए। तो अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस और दीगर ममालिक के अंदर बिलउमूम अब ये एक मर्ज़ फैलता चला जा रहा है कि रोज़ बरोज़ लोग किताब व सुन्नत की रोज़ाना अपने तरीके से मुरादें निकालते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी बस हमने ये जो मुराद बयान कर दी, बस यही हरफ़ आखिर है, हमें अकाबिरीन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आस्ताना है, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी खानका है, दरगाह है। मामूर मिनर रसूल फ़ातिह क़ादियानियत सरकार सैयदुना व सनदुना पीर मेरे अली शाह साहब रहिमहुल्लाह की ज़ात गिरामी, ये वो खानका है कि जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया गया, अक़ायद अहले सुन्नत पर पहरा दिया गया। तो अब ये जो मैं आपसे बुनियादी तौर पे जो बात कर चुका हूँ कि इस मर्ज़ में, और यूँ समझिए कि अगर ये कहा जाए मादरत के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कार्रवाई में जहाँ दीगर लोग मुलव्विस हैं, ना आक़िबत अंदेश लोग मुलव्विस हैं, तो वहाँ खानकाओं और आस्थानों और दरगाहों के अंदर भी ये मर्ज़ जो है, ये जरासीम फैलता चला जा रहा है कि वो अपने अकाबिरीन के अक़ीदे, अपने बुज़ुर्गों के अक़ीदे पढ़कर लोगों को नहीं सुनाते, क्योंकि उनके अकाबिरीन के अक़ीदे वही थे, उनके बुज़ुर्गों के अक़ीदे वही थे जो अक़ीदे हम बयान करते हैं, उनकी किताबें उठा कर दिखाते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद इस पर गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा कि गोलड़ा शरीफ के ये एक साहबज़ादा साहब हैं, क़िबला पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के साहबज़ादा हैं, और इनका नाम है सैयद ग़ुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी। इनका ज़रा ये बयान सुन लीजिए, और मैं आपसे मादरत चाहूँगा कि ये चूँकि हमारे पास इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है कि हम इसमें से म्यूज़िक को हटा दें। तो ये इसको आप ऐसे ही सुन लें, फिर इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं। ये ज़रा सुनिएगा। अफ़ज़लियत का अक़ीदा, अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है अफ़ज़लियत का, हम बिलखुसूस दरगाह आलिया गौसिया मेहिया गोलड़ शरीफ, हम इस अक़ीदे में जमहूर के साथ हैं। हमारा अक़ीदा जमहूर के साथ है, और जब हुजूर की इतरत की बात आएगी तो उनसे अफजल
یا ان سے ورا ہم کسی کو نہیں سمجھتے. مقام اب یہ آپ نے ان کا بیان سن لیا. یہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی صاحب ہیں. میں پہلے ان کا تعارف کروا چکا ہوں، اور یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے جو ہے صاحبزادے ہیں، یعنی پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب کے جو ہے برادر ہیں، برادر اصغر ہیں. اب جو بات میں پہلے کہہ چکا آپ سے، یہ کہا کہ ان کے ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ان کے بھی اکابرین، ہم سب اہل سنت کے اکابرین. اگر یہ اپنے اکابرین ہی کے عقائد پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں اور اپنے اکابرین کے عقائد ہی بتا دیں تو سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ اپنے اہل سنت کے جو اکابرین ہیں اور ان کے جو جد امجد ہیں ان کے عقائد پڑھ کر لوگوں کو نہیں سنائیں گے. کیا ان لوگوں نے کبھی پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتابیں، جن کے حوالے ابھی میں آگے دوں گا، یہ کتابیں اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب، یہ کتابیں کبھی پڑھ کے دکھائی ہیں کہ اس کے اندر پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، پیر ملی شاہ صاحب یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں؟ پیر صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ ظاہر کتاب و سنت ہی سے ماخوذ ہوگا نا، کتاب و سنت ہی سے مستفاد ہوگا. پیر صاحب کا عقیدہ کتاب و سنت سے ہٹ کر تو نہیں ہوگا. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو پیر صاحب کا عقیدہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ الیاذ باللہ، یا تو پیر صاحب کا عقیدہ کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، یا تو ان کا عقیدہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے. اب میں یہاں پر سب سے پہلے پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں ان کا حوالہ دوں گا، پھر پیر سید اعلیٰ حضرت سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ دوں گا. ان کی کتاب ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی کتاب ہے راہ و رسم منزلہ، اس کا صفحہ نمبر 236 ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق اگر میزان عقیدہ کے پلڑے میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت صدیق اکبر کی وہ دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں اس کے بعد سے قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ اہل بیت، یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، جن میں صحابہ اہل بیت، یہاں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. کوئی کہے کہ جی یہاں سے اہل بیت کو مستثنی کر دی گئی، یہاں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. جن میں صحابہ اہل بیت، تابعین، اغواص و اقطاب، علماء و فقہا اور شہداء سب شامل ہیں کہ سرمایہ ایمان کو رکھ دیا جائے. یعنی ایک جانب حضرت صدیق اکبر کی وہ دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے، اور ایک طرف ان سب لوگوں کے سرمایہ ایمان کو رکھ دیا جائے. ایک طرف دو لفظی تصدیق اور ایک طرف پورے کا پورا سرمایہ ایمان ہے ان تمام شخصیات، ان تمام مقدس شخصیتوں کا. تو آپ فرماتے ہیں تو بخدا میرے صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا جو ہے، میں ان کا آپ کو اقتباس سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ جملہ بھی کہنے کو سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم حسینی سنی اور یزیدی سنی اور ہم حسینی سنی. تو بھائی سنیت کے اندر کوئی یزیدی نہیں ہے، سب حسینی ہے. تو پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی عقائد ان کے بیان کر کے بتائے کہ نہیں جی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو حسینی سنی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ، اب میں دوبارہ نہیں اس لفظ کو دہراتا کہ یہ وہ والا سنی ہے. تو اس طرح پھر آپ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو کیا کہیں گے؟ میری بات کو برا نہ منائیے گا، اس کو ذرا نہیں مکمل طور پر سوچیے گا. پھر اس کے بعد یہ سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ حضور مأمور من الرسول فاتح قادیانیت سرکار پیر ملی شاہ صاحب کی کتاب تسمیہ مابین سنی و شیعہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن صفحہ نمبر 18 ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا کہ کہتا تھا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں. یہاں بھی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. پیر ملی شاہ صاحب نے یہ نقل کیا. بعض لوگ کہتے ہیں جنہوں نے نقل کیا ان کا اپنا نظریہ تو نہیں تھا. تو پیر ملی شاہ صاحب ایک منجے ہوئے مناظر تھے اور حق گو انسان تھے. اگر ان کے نزدیک یہ بات غلط تھی تو وہ اس کی یہاں پر تردید کر دیتے. وہ کہتے تھے کہ جی یہ عقیدہ جو ہے، یہ عقیدہ یہاں پر یہ بعض اہل سنت کا عقیدہ اس طرح نہیں ہے وغیرہ. نہیں، یہ بعض اہل سنت والی بات ہی نہیں ہے بھائی. جیسے پیر صاحب کہہ رہے تھے قبلہ شمس الدین شمس گیلانی صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی ہم جمہور کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ جی یہ جمہور کا عقیدہ ہے افضلیت صدیق اکبر کا. نہیں، یہ جمہور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے. اس پر ہم پہلے بھی بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو اب اس کے بعد یہاں پر یہ اسی کتاب کا تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 22 ہے میرے سامنے. پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت
اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے۔ منطوق آیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آیت کے ظاہری معنی سے ثابت ہے، آیت کا جو واضح معنی ہے اس سے ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے، اور جماعت متقدمہ پر بمفہوم موافق، یعنی جماعت متقدمہ میں سے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور شیخین کا انفاق اور قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت، لہٰذا خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری، جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سرکار پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بات کہوں گا کہ اب نیچے کمنٹس میں آ کر یہ نہ کہیے گا کہ جی یہ تو وہ والے سنی ہیں، ہم حسینی سنی۔ تو پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے یہاں پر یہ بات کیوں کی؟ پھر اس کے بعد یہ پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ مہریہ، اور اس کا صفحہ نمبر 245 ہے، آپ کا مصدقہ فتویٰ ہے۔ یہاں پر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روافظ کے اقوال نقل کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکن ان کے وہ اقوال جو بدعت ہیں کفر نہیں بنتے، وہ یہ ہے کہ سیدنا علی حضرات شیخین، سیدنا علی کرم اللہ تعالی الکریم کو حضرات شیخین سے افضل بتائے، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کی مخالفت کی، جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا معاویہ، تو ان پر لعنت بھیجنا واجب ہے۔ یہ تمام وہ اقوال ہیں جو بدعت کے مشابہ ہوتے ہیں، کفر۔ یہ پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہاں پر جو ہے وہ واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر پیر علی شاہ صاحب کا یہ مصدقہ جو فتویٰ ہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو آخر میں یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ آستانوں والے جتنے بھی خانقاہوں والے حضرات ہیں، درگاہوں والے حضرات ہیں، یہ خود کتاب و سنت کی مرادیں متعین کرنے میں نہ لگیں، اگر صرف یہ اتنا کر دیں کہ اپنے بزرگوں کی کتابیں ہی پڑھ کر سنا دیں۔ کیوں بھئی آپ کی بزرگوں کی کتابیں کیا کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں؟ آپ کتاب و سنت کو اس طریقے سے سمجھنے لگ گئے، معذرت کے ساتھ، ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ سے یہاں پر معذرت چاہوں گا کہ آپ کتاب و سنت کو اس طریقے سے سمجھنے لگ گئے جس طریقے سے انہوں نے نہیں سمجھا۔ یہ تو علوم لدنیہ کے مالک تھی یہ شخصیات، تو ان شخصیات نے جو کتاب و سنت کی تعلیمات، تشریحات اور اس کی جو توضیحات بیان فرمائی ہیں، اگر یہ انہی کو بیان فرما دے تو ہمیں یہاں پر بار بار آ کر آپ حضرات کو یہ باور نہ کرانا پڑے کہ یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ جل مجدہ الکریم اہل سنت کو سرکار پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سمیت تمام اکابرین اہل سنت کے عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہہ رہا ہوں کہ البرکۃ مع اکابرکم۔ اب نیچے کمنٹس سیکشن میں آ کر مجھے گالیاں دینے کے بجائے اور مجھے برا بلا کہنے کے بجائے میں نے جو حوالے پیش کیے ان پر ذرا نہیں مکمل سوچیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر حق کو واضح ہونے کے بعد تسلیم کیجیے گا۔ والسلام مع الکرام۔